कल के बयान का नतीजा ये है कि दलील इंसदाद सगीर के ज़रिए कौल लुग़वी की हुज्जत साबित नहीं हुई। यहाँ तक सिलसिला मुंतही हो गया है उन अदिल्ला का जिनको पेश किया गया है लुग़वी की कौल की हुज्जत को साबित करने के लिए। मुसन्निफ ने इस मकाम पे ततीमे के तौर पे एक लफ्ज़ कहा है, फ़र्ज़ करें कि इनके अलावा कोई और दलील मिल जाती है आपको, जिस दलील के ज़रिए आप कौल लुग़वी का हुज्जत होना साबित कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इन अदिल्ला के अलावा कोई दलील मिल जाती है, उसकी रोशनी में हुज्जत साबित हो जाती है, और हुज्जत साबित होने के बाद अगर ये सवाल किया जाए कि लुग़वी के कौल को हुज्जत करार दिया गया है, इसको हुज्जत करार दिया जाने का फ़लसफ़ा या हिकमत राज क्या है, तो आप हिकमत के इसके हुज्जत करार दिए जाने की हिकमत अगर पूछी जाए, किसी दलील से पहले इसका हुज्जत होना साबित हो जाए और साबित होने के बाद फिर इसके हुज्जत होने की हिकमत और हुज्जत होने का राज पूछा जाए, तो उस हिकमत और राज के जवाब में आप कह सकते हैं कि इसलिए इसको हुज्जत करार दिया गया है क्योंकि कात का इल्म का दरवाज़ा बंद है, ताकि हम कात के दरवाजे पे जाके अल्फाज के मानी की तशख़ीस हासिल करें। अल्फाज के मानी की तशख़ीस हासिल करने के लिए कात का दरवाज़ा बंद है, तो उसका दरवाज़ा बंद होने की वजह से फिर इसको हुज्जत करार दिया गया है। तो दलील इंसदाद इसकी हिकमत से इसको हुज्जत करार दिए जाने की हिकमत बयान कर सकती है। फिर दोहरा देता हूँ, दलील इंसदाद लुग़वी के कौल को हुज्जत करार देने की हिकमत हो सकती है, इल्लत नहीं हो सकती। यानी इसको जो हुज्जत करार दिया गया है तो उसको हुज्जत करार देने की हिकमत क्या है भाई? मसलन एक जूनियर डॉक्टर जो है वो आपको ड्यूटी करता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो आप कहते हैं भाई जूनियर डॉक्टर को यहाँ कैसे लगा दिया है, तो आप जवाब देते हैं इसलिए कि सीनियर डॉक्टर जो हैं यहाँ वो मुतवफ़िर नहीं है, हमारे पास हादसा पेश आया है, हादसा पेश आने की वजह से इमरजेंसी लग गई है, हमारे पास जो है वो ज़ख्मी लोग ज़्यादा हैं और सीनियर लोग जो हैं वो कम पड़ गए हैं, तो उनके कम पड़ने की वजह से हमने कहा कि भाई तुम ही खिदमत अंजाम दो, तो उनका, वरना ये ज़ाती तौर पर जो है वो मुस्तहिक नहीं है कि वो। अच्छा, तो कहता है कि ये जो दलील इंसदाद है ये ज़ाती तौर पे खुद हुज्जियत को साबित करने की दलील नहीं है। दलील इंसदाद से मुराद बाब इल्म का बंद होना, ये ज़ाती तौर पे लुग़वी के कौल की हुज्जियत साबित करने की दलील और इल्लत नहीं है। लेकिन किसी दलील से अगर इसका हुज्जत होना साबित हो जाता है तो आप इसकी हुज्जत होने की हिकमत करार दे सकते हैं। दरवाजे के बंद होने को, कात के दरवाजे के बंद होने को आप हुज्जियत की हिकमत करार दे सकते हैं, हुज्जियत की इल्लत करार नहीं दे सकते। नाम, जी हाँ, लौ काना हुना का दलीलुन अला एतबारिही, आपको इस मकाम पे कोई ऐसी दलील मिल जाती है अला एतबारिही, लुग़वी के कौल की हुज्जियत पर जो दलालत करे, ठीक, तो उस दलील के मिलने के बाद इसकी, और उस दलील के ज़रिए इसकी हुज्जियत के साबित होने के बाद फिर ला यबउद, बईद नहीं है, यानी बईद नहीं है से मुराद ये कि हम कन्फर्मली ये बात नहीं कह रहे, एहतिमाल दे रहे हैं, ये बात जो हम कह रहे हैं आला नहल एहतिमाल कर रहे हैं, बईद नहीं है अन यकूना इंसदाद बाबिल इल्म बेतफासिल लुगात की तफसील हासिल करने के लिए इल्म के दरवाजे का बंद होना, ये बंद होना मुझे बन लहू
उस एतबार और हुज्जियत का मूजब बनेगा अला नहविल हिकमत, यानी उस हुज्जियत की ये हिकमत का मूजब होगा। ला अल इल्लत, ला अला नहविल इल्लत उस हुज्जियत का मूजब नहीं होगा। मतलब ये कि हुज्जियत की ये हिकमत बन सकता है, हुज्जियत की इल्लत नहीं बन सकता है। ठीक है। कोई और दकीक बात इसमें नहीं आया था कि मैं आपका टाइम ज्यादा इस पे। एक बात यहाँ मुकम्मल हो गई। पूरी बहस का रिजल्ट इस जुमले में बंद हो गया है कि आपने जो तहकीक दिया है, इस तहकीक का मफाद यह है कि लुग़वी का कौल हुज्जत नहीं है। दर्स का दूसरा नुक्ता बयान करने देता हूँ। लुग़वी का कौल हुज्जत नहीं है। जब लुग़वी का कौल हुज्जत नहीं है तो हुज्जत ना होने की सूरत में एक इश्काल है। वो इश्काल जरा सुने। कवामीस की किताबें देखी हैं आपने? ये कवामीस की किताबें किसने लिखी हैं? उलमाए लुगत ने। उलमाए लुगत ने कहाँ से मालूम किया है कि इस लफ्ज़ का ये माना है कि ये माना है, ये माना है, ये लफ्ज़ इसके लिए वज़ा किया गया, ये लफ्ज़ इसके लिए वज़ा किया? अहले लुगत। आसान। ठीक है जी। तुम रजू करते हो कामूस की तरफ। कामूस लिखी है उलमाए लुगत ने। उलमाए लुगत ने कहाँ से लेके लिखी है? अहले लुगत से लेके। अहले लुगत को कहते हैं कौले लुग़वी। कौले लुग़वी जब हुज्जत नहीं तो लुगत की तरफ आप रजू नहीं कर सकते, लुगत का फायदा नहीं है। इश्काल समझ में आया या नहीं आया? जवाब मुसन्निफ कहते हैं भाई हमने लुग़वी के कौल को कहा है कि हुज्जत नहीं है, लेकिन उसकी हुज्जत की नफी करने का मतलब हमारा ये नहीं है कि वो मुतलकन हुज्जत नहीं है। लुग़वी का कौल उस सूरत में हुज्जत है जिस वक़्त वसूक और इत्मीनान या कत का फ़ायदा दे रहा है। ठीक है। हमने हुज्जत की नफी की है उस सूरत में जिस वक़्त वो आपको ज़न का फ़ायदा दे रहा है। सही। तो ये हिस्सा लुग़वी के कौल का कि जिसमें हम आपको जो है वो उसकी हुज्जत को वसूक और इत्मीनान से मशरूत कर रहे हैं, इस सूरत में उलमाए लुगत ने अहले लुगत से जब लेके ये अल्फाज लिखे हैं तो उस वक़्त लुग़वी जो है वो बतौर शाहिद है। शाहिद समझते हो? जैसे किसी को गवाह लिया जाता है तो अहले लुगत को उन्होंने गवाह के तौर पर जो है गवाह समझ के उनकी तरफ मुराजा किया है कि वो उनके इस्तेमालात क्या कहते हैं। तो उनके इस्तेमालात और लुग़वियों के अक़वाल को बतौर शाहिद रख के सामने उन्होंने ये कवामीस को मुरत्तब किया है। ठीक है ना? और ये शेख पहले गुजर चुकी है कि लुग़वी का कौल अगर वसूक का फ़ायदा दे रहा हो, इत्मीनान का फ़ायदा दे रहा हो और शाहिद के मंजर रखता हो तो हम उसके हुज्जत मानते हैं। सही। लिहाजा कवामीस की तरफ जो हम रजू करते हैं और रजू करने के बाद अगर हमें उस कामूस की तरफ रजू करने के बाद कत हासिल हो रहा है किस बात का कि ये लफ्ज़ उस माने के लिए वज़ा किया गया, या कत हासिल नहीं होता बल्कि कत हासिल होता है वज़ा का नहीं ज़हूर का। कभी वज़ा का या कत हासिल होता है, कभी ज़हूर का कि फ़लाँ लाख फ़लाँ माने में ज़हूर रखता है, ज़हूर का कत हासिल हो जाए तो भी हमारे लिए ये फ़ायदे से खाली नहीं है, तो भी हमारा जायज़ हो जाएगा कामूस की तरफ रजू करना इन दो फ़ायदों की बिना पे। अगर से कामूस से और अहले लुग़त से हमें हकीकत और मजाज की तशख़ीस ना भी मिले तो भी, क्योंकि हकीकत और मजाज की तशख़ीस हमारा मकसद मतलूब नहीं है। हमारा मतलूब क्या है कि पता चले कि लफ्ज़ के समाने के लिए वज़ा किया गया है, ये लफ्ज़ के समाने में ज़हूर रखता है। अब वो माना जिसमें वो ज़हूर रखता है उसका हकीकी है या मजाजी है, उसका हकीकी होना मजाजी होना हमें मालूम ना भी हो तो भी चलेगा। मुहिम यह है कि पता चलना चाहिए कि मुराद इनमें से कौन सा। लिहाजा लुगात की तरफ कवामीस की तरफ जो हम रजू करते हैं वो इस इफादियत की बिना पे करते हैं जो कि हमें लुगात से हासिल होती है, कभी कात बेलबाज की सूरत में, कभी कात बेल ज़हूर की सूरत में। और कात बेल ज़हूर या कात बेल वज़ा हासिल होता है कब? जिस वक़्त लुग़वी का कौल जो है वो इत्मीनान और वसूक का फ़ायदा दे रहा होता है।
تو اہل لغت جس وقت لغت مرتب کرتے ہیں علماء لغت جس وقت قاموس مرتب کرتے ہیں اہل لغت سے جو ہے وہ استفادہ کر کے، تو اہل لغت سے جب استفادہ کرتے ہیں تو اہل لغوی کے قول پر جب ان کو وثوق اور اطمینان ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ مرتب کرتے ہیں. اگر وثوق نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ لغت میں ٹیلا کے عنوان سے نہیں لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ شاید اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. نا جب قاموس مرتب کریں گے تو اہل لغت کے پاس جائیں گے تو لغوی کے قول کی روشنی میں جب اس نے لغوی کے قول کا استعمال دیکھا یا لغوی کے قول سے براہ راست اس نے پوچھا تو اس پڑتال کرنے والے کو وثوق ہوگا تو آ کے اس کو لکھ لے گا، وثوق نہیں ہوگا تو نہیں لکھے گا. یعنی جس معنی کے بارے میں وثوق نہیں ہے وہ لغت میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی اس لفظ کا معنی ہے، اسی معنی کو ہی اس کا سامنے اس کا وضعی معنی یا استعمالی معنی کہے گا جس کے بارے میں علماء لغت نے اہل لغت سے جا کے پوچھا تو ان کو وثوق حاصل ہوا تھا. اور وثوق کی صورت میں لغوی کا قول حجت ہے. لہذا تم نے یہ جو اشکال کیا ہے یہ اشکال اس صورت میں وارد ہوتا ہے جب ہم لغوی کے قول کی حجت کی نفی کریں علل اطلاق. ہم علل اطلاق نفی نہیں کریں. زن قوی کو داخل کرتے ہیں. زن قوی یا زن ضعیف نہیں ہوتا، وثوق جو ہوتا ہے وہ اطمینان ہوتا ہے. ظہور میں تو ایک احتمال خلاف سے پایا جائے. ظہور جو ہوتا ہے وہ کس بات میں ہوتا ہے؟ کلام دال ہے، وہ معنی جس کو متکلم بیان کرنا چاہتا ہے وہ مدلول ہے. ٹھیک، اس کلام کا اس معنی میں ظہور ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اس کو آپ نے ظہور کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ چھوٹا سا احتمال ہے کہ یہ معنی اس کی مراد نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرے والا معنی ہے وہ متکلم کی مراد ہو. تو آپ نے ظہور کو کیا کہا ہے کہ یہ ظنی دلالت ہوتی ہے، یہی کہا ہے نا. اچھا، اس ظہور کے بارے میں اب ہم گئے اس لغوی کی طرف. لغوی نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے. لغوی کے قول کو، لغوی کا قول جو ہے اس ظہور کے بارے میں وہ مفید اطمینان ہے یا وہ بھی مفید ظن ہے؟ تو ظن ظہور میں ہے، اس کے قول میں نہیں ہے. اس کا قول جو ہے وہ مفید اطمینان ہے. ہم اس لغوی کے قول کو اطمینان کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ لفظ کی جو ہے معنی کے اوپر جو دلالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظنی ہے یا ظنی نہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کی معنی کے اوپر جو ظنی دلالت ہے، اس ظنی دلالت کے بارے میں لغوی کیا کہتا ہے؟ لغوی نے جو کچھ کہا ہے وہ مفید اطمینان ہے، تو اس وقت ہم اس ظہور کو مان لیں گے. اگر وہ مفید اطمینان نہیں ہے، مفید ظن ہے، تو ہم نہیں مانیں گے. لا یقال علی ھذا، اس بنا پہ، کس بنا پہ؟ جو تم نے ابھی بحث کا ٹوٹل نتیجہ دیا ہے کہ لغوی کا قول حجت نہیں ہے. لا فائدہ فی الرجوع الی اللغت. لغت سے کیا مراد ہے؟ قوامیس. فإنہ یقال، جواب، مع ھذا، اس کے باوجود بھی، کس کے باوجود بھی؟ لغوی کا قول حجت نہیں ہے. لا یکاد تخفی الفائدہ فی المراجعۃ الیہا. قوامیس کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ مخفی نہیں ہے. قوامیس کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ موجود ہے، پھر بھی لغوی کی قول کی حجت کی نفی کے باوجود بھی لغت کی طرف، قاموس کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ موجود ہے. کیسے؟ کہتا ہے فَإِنَّهُ رُبَّمَا، إِنَّهُ یعنی وہ رجوع، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُوجِبُ الْكَاتِبَ الْمَعنَى. اس لغت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ کاتب المعنی. کاتب المعنی یعنی کاتب الوضع. وَرُبَّمَا يُوجِبُ الْكَاتِبَ أَنَّ اللَّفْظَ فِي الْمَوْرِدِ ظَاهِرٌ فِي مَعنَى. ہمیں کات حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاں مورد میں لفظ جو ہے وہ ظہور رکھتا ہے فلاں معنی میں. اچھا، یہ ظہور کا کات کب حاصل ہوگا؟ کہتا ہے بعد الظفر بہ و بغیرہ فی اللغت. جب ہم نے لغت میں رجوع کیا تو لغت میں ہمیں وہ معنی بھی مل گیا جس میں یہ ظہور رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی بھی مل گیا. لغت کی طرف ہم نے رجوع کیا تو لغت نے کہا کہ لفظ کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے. ٹھیک،
تو ایک سے زیادہ معنی جب لغت بیان کریں گے تو اس وقت پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ لغت وہ ایک سے زیادہ معنی میں سے کسی ایک معنی میں اس کے ظاہر ہونے کا قط فراہم کرے لغت. صحیح. جب لغت ایک سے زیادہ معنی بیان کرے گی تو ساتھ میں ان میں سے کسی ایک معنی کے اندر لفظ کے ظہور کا قط کا فائدہ بھی لغت ہمیں دے گی. ہو سکتا ہے ایسا. اچھا ربما یوجب القط، قط کس بات کا؟ پہ ان لفظ فعل مورد، لفظ جو ہے فعل مورد یعنی کسی مورد میں ظاہراً فی معنی میں ظہور رکھتا ہے، یعنی ظہور کا قط کے بارے میں قط کا فائدہ ملے گا لغت کے ذریعے. اچھا یہ ظہور کا قط کب حاصل ہوگا؟ بعد الظفر بھی یعنی معنی و بغیر ہی اس معنی کا غیر. دو معنی آپ کو ملے ہیں، وہ معنی بھی ملا ہے اس کا غیر بھی ملا ہے. کہاں؟ فعل لغت میں. لغت میں جب ایک سے زیادہ معنی ملے ہیں وہ بھی مل گیا ہے اس کا غیر بھی مل گیا ہے تو ایسی صورت میں لغت کا طرف رجوع کرنے سے ہو سکتا ہے لغت آپ کو ان میں سے کسی ایک میں ظہور کا اطمینان دے دے. وَإِن لَمْ يَكْتَ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ، اگرچہ ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنے کے بعد قط حاصل نہ بھی ہو کہ ان میں سے کون سا معنی حقیقی ہے کون سا معنی مجازی ہے، حقیقت اور مجاز کی تشخیص کا قط حاصل نہ بھی ہو تو بھی یہ اتنا فائدہ جو حاصل ہو رہا ہے ظہور کا تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. کما اتفق کثیرن، جیسے کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں، لغت ہمیں جو ہے وہ اس لفظ سے وہ معنی ہمیں سمجھا دیتی ہے جو معنی جس معنی میں لفظ کا ظہور پایا جاتا ہے، اگرچہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ جس میں ظہور رکھتا ہے وہ اس کا حقیقی ہے یا مجازی ہے. واہ یکفی فی الفتویٰ، اور اتنی بات کافی ہے فتویٰ دینے کے لیے، یعنی نظریے کو کشف کرنے کے لیے، متکلم کی مراد کو کشف کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. کتنی بات؟ کہ اس کا کس معنی میں ظہور ہے قطع نظر اس کے کہ وہی اس کا حقیقی ہے یا مجازی ہے. حقیقی اور مجازی کی تشخیص ضروری نہیں ہے مراد کی تعین کے لیے، مراد کی تعین کے لیے ظہور کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تک ایک حصہ بحث کا مکمل ہو گیا ہے. اگرچہ رفتار ہماری کافی سلو رہی ہے، نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے. 5 منٹ کا 6 منٹ کا حصہ ہے تو اب وہ کہاں کریں گے آپ؟ تو اب اسی کے ساتھ ہی اس کو ضم کریں. جیسے وہ کہتے ہیں پچھلی بحث کا حصہ جو ہے نا تو وہ بقیے کے طور پر جو ہے وہ اخبار والا آگے لے جاتا ہے تاکہ اس کے جو ہے وہ نتیجہ اگر دے دے نا پیچھے تو وہ پھر اگلے ورق کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو نتیجہ اس کو روک دیتا ہے، وہ بقیہ میں جا کے دیتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو وہ بھی پڑھنا پڑ جائے. تو آج ہم بھی وہی اسلوب استعمال کریں گے. خیر، یہ لغوی کے قول کی حجیت کے حوالے سے جو بحث ضمنی بحث آئی تھی، اصل بحث ہماری کیا تھی؟ ظواہر کی حجیت ہمارا اصل موضوع تھا، اور اس کے ضمن میں لغوی کے قول کی حجیت کی بحث آ گئی جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اب ایک نئی بحث شروع کرنے لگے ہیں اور ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا. نئی تمہید ہے، نئی گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصل الاجماع المنقول. توجہ فرمائیے. اجماع کی 2 قسمیں ہیں جی. ایک اجماع محصل ہے، ایک اجماع منقول ہے. محصل یہ ہے کہ مدعی الاجماع خود اس اجماع کی پڑتال کرے، فحص کرے، تتبع کرے، اس کے بعد جا کے نتیجہ ٹوٹل کرے کہ بھئی اس نظریے پر یا اس قول پر علماء کا اتفاق. دوسری قسم ہے منقول، جس میں مدعی خود فحص اور پڑتال نہیں کرتا بلکہ یہ بندہ اس پڑتال کرنے والے مدعی سے اس کو آگے نقل کرتا ہے. جب یہ دوسرا شخص نقل کرے گا تو اس کے پاس جب وہی اجماع جو پہلے شخص کے لیے محصل تھا دوسرے کے پاس پہنچے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منقول. ہے وہی سیم. آپ اس کو آپ محصل کا درجہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مدعی کی ذہنی کیفیت اور ہے، منقول کی ذہنی کیفیت اور ہے. مدعی کی جو پڑتال ہے وہ اسے اطمینان جو دے گی وہ اطمینان اس منقول کے پاس نہیں ہے. مدعی کے ذہن میں جو اطمینان ہے اس اطمینان کی موجب پڑتال ہے. منقول کے ناقل کے ذہن میں جو اطمینان ہے اجماع کے بارے میں اس اطمینان کی وجہ پڑتال نہیں ہے. اس اجماع کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنو. کہتے ہیں منقول کی 2 طریقے ہیں، یا منقول علی تواتر ہے یا منقول علی طریقت خبر واحد ہے.
اگر یہ ہے منقول علی تواتر تو پھر یہ تواتر ناقل کے لیے اطمینان کا موجب بنے گا، پڑتال نہیں، چونکہ اطمینان کی وجہ مختلف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے شخص کے پاس پہنچنے کے بعد ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ منقول. ٹھیک ہے جی. یا وہ منقول ہوا ہے اعلیٰ طریقت تواتر، یا وہ منقول ہوا ہے اعلیٰ طریقت خبر الواحد. اجماع محصل ہے، حجت ہے. اجماع منقول اعلیٰ تواتر ہے، حجت ہے. ان دونوں قسم کے اجماع میں ان کی حجت میں علماء کو اختلاف یا علماء کو کوئی بحث نہیں ہے. تیسری صورت ہمارے پاس بچ گئی ہے، کون سی؟ منقول اعلیٰ طریقت خبر الواحد. اس اجماع کے بارے میں علماء کے مابین بحث ہے کہ آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. لیکن یہ بحث جو ہے اجماع کے اندر، یہ بحث جو ہے وہ متحد بحث ہے. کس کے متحد بحث ہے؟ خبر واحد کے متحد ہے. متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اجماع خبر واحد کا مصداق ہے یا خبر واحد کا مصداق نہیں ہے. پہلے تو یہ ثابت کریں گے کہ اجماع اعلیٰ طریقت خبر واحد یہ خبر واحد کے مصادیق میں سے ایک مصداق شمار ہوتا ہے یا اس کے مصادیق میں شمار. ایک بحث یہ ہوگی. دوسری بحث یہ آئے گی کہ بھئی خبر واحد حجت ہے یا خبر واحد حجت نہیں ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے مصادیق میں سے ہے، تو پھر یہ آٹومیٹکلی حجت ثابت ہو جائے گا. اور اس کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے سپیشل دلیل، خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے الگ سپیشل دلیل، یعنی دو دلیلیں نہیں چاہیے، ایک خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک اجماع کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے. بلکہ وہی دلیل جو خبر واحد کی حجت کو ثابت کرے گی، چونکہ یہ اس کا مصداق ہے تو ضمنی طور پہ اس کی حجت بھی اسی دلیل کے ذریعے ثابت ہو جائے گی. اور اگر خبر واحد کی حجت ثابت نہیں ہوتی یا اس کی حجت ثابت ہو جاتی ہے لیکن اجماع کا اس کا مصداق ہونا ثابت نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اجماع منقول اعلیٰ طریقت خبر واحد کی حجت ثابت نہیں ہو سکے گی. یہ ہے ہماری بحث کا موضوع. اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے تمہید کے دو نقطے ہیں، وہ توجہ سے سن لیے. پہلا نقطہ جو ہے کہ اجماع کہتے کسے، اجماع کی تعریف کیا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اجماع امامیہ، اجماع عند الامامیہ و اجماع عند العامہ، عامہ سمجھتے ہو نا؟ ان دونوں کے مابین اجماع کے حوالے سے نظریاتی فرق کیا ہے. خبر واحد کی بھی جو ہے وہ ان پہ تھوڑی، خبر واحد ہمارا موضوع ہے بحث کا، آگے آ رہا ہے میرے خیال میں. خبر واحد جو ہوتی ہے یہ توجہ فرمائیے، خبر کے اندر جو ہے بحث ہوتی ہے دو مقام پہ، ایک دلالت کے مقام پہ، ایک سند کے مقام پہ. جب دلالت کے مقام پر بحث ہوگی نا تو وہاں پر اس کی دلالت مراد متکلم پر یا علی نحو الظن ہے یا علی نحو القطع ہے. علی نحو الظن ہو تو اسے طرق اور امارات کہتے ہیں، علی نحو القطع ہو تو اسے نص کہتے ہیں. یہ نص اور امارات، یہ دو نام یا دو قسمیں ہم نے بنائی ہیں. کس اعتبار سے؟ دلالت کے اعتبار سے، جب ہم نے دلالت میں بحث کی. دوسرا مقام کون سا ہے خبر کا جہاں بحث کی جاتی ہے؟ سند کا. جب سند میں بحث کریں گے تو پھر سند اس کی ظنی ہوگی یا سند اس کی قطعی ہوگی. سند قطعی ہوگی تو اسے متواتر کہیں گے، سند ظنی ہوگی تو اسے خبر واحد کہیں گے. اجمالی تک خلاصہ یہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ سند کے لحاظ سے متواتر ہو، دلالت کے لحاظ سے ظنی ہو. ٹھیک ہے سنان صاحب، ہو سکتا ہے سند کے لحاظ سے خبر واحد ہو، دلالت کے لحاظ سے نص ہو. کیونکہ مقام دو ہیں، ہر دو مقام کا الگ الگ ہم نے جو ہے وہ حصہ معین کیا ہے بحث کا اور اقسام بندی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، خیر باقی اس کا ڈیٹا تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گا. تعریف، اجماع کی تعریف. علماء امامیہ نے اجماع کی تعریف یہ دی ہے کہ اتفاق العلماء علی قول بحیث انہ یکشف عن رأی الامام او عن رضا الامام. علماء کسی قول پر متفق ہو جائیں لیکن ان کے اتفاق کی
حیثیت سچویشن کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ وہی اتفاق ہی کاشف بنے. کس بات سے؟ کہ امام علیہ السلام کی رائے اس اتفاق میں داخل ہے یا اتفاق میں داخل نہیں ہے، لیکن ان کے اتفاق امام کی رضا سے کاشف ہے. رائے اور رضا فرق ہے. ایک بار یہ ہے کہ اتفاق میں امام کی رائے داخل ہے، جب رائے داخل ہوگی تو من جملہ متفقین میں ایک فرد امام بھی ہو جائے گا. ایک بار یہ ہے کہ ان کا اتفاق امام کی رضا سے کاشف ہے، تو امام فرد نہیں ہے، متفقین کا ایک ممبر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ان کے اتفاق سے کشف ہو رہا ہے کہ امام ان کے اس اتفاق سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام کی رضا حاصل ہو جائے اتفاق پر، یا امام کی رائے داخل ہو ان کے اجماع اور اتفاق کے اندر، ہر دو صورت میں یہ رائے یہ اجماع منعقد سمجھا جائے گا، کامل سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ تعریف ہے کس کی؟ اجماع کی، اندر امامیہ. تو اگر علماء کا اتفاق اس میں امام کی رائے شامل نہیں ہے یا ان کا اتفاق امام کی رضا سے کاشف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو اجماع ہے اس اجماع کے اوپر علماء امامیہ والا اجماع جو ہے اس کی تعریف اس پہ صادق نہیں آئے گی. جب صادق نہیں آئے گی تو وہ ہمارے نزدیک اجماع کا مصداق نہیں ہے. اجماع امام کی رضا سے کاشف ہوگا. ہاں جی، کیا مستقبل سے امام راضی ہیں یہ اجماع ہو جائے گا. علماء نے جو اتفاق کیا ہے نا، علماء ایک بات متفق ہو گئے. ٹھیک ہے، ایران میں مجلس خبرگان ایک نظریے پہ متفق ہو گئے، کیا کہ امریکہ کو اس خطے سے چلا جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ سید رہبر جو ہے ان کے اتفاق پہ، ان کی جو ہے اس میٹنگ پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. میڈیا پہ اس پہ نہیں آیا، لیکن کسی طریقے سے آپ نے کشف کیا کہ وہ اس پہ راضی ہے. تو ہو سکتا ہے خود مجلس خبرگان جب بیٹھی ہے تو رہبر صاحب بھی بیٹھے ہوں اس میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شامل نہیں ہے، وہ اپنے گھر بیٹھے ہیں، مگر ان کا اتفاق ان کی اس پالیسی سے کاشف ہے کہ وہ بھی راضی ہیں اس پالیسی پہ. سچویشن دونوں ہو سکتی ہیں نا، کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. تو ہم نے جو اجماع کی تعریف بنائی ہے، ہم نے خارجی مثال کو سامنے رکھ کے نہیں، عقل نے جو تصویر دی ہے اس تصویر کو مد نظر رکھ کے کہ عقل جو ہے ممکن حد تک اجماع کی کس تصویر کو جائز سمجھتا ہے. تو ہم نے وہ احاطہ کیا ہے کہ یہ اجماع جو ہے یہ جائز ہے ہمارے عقائد کی روشنی میں. تو اس کی تعریف پھر علماء نے یہی بنائی ہے کہ اجماع مجمعین کے اندر امام بھی داخل ہیں، ممبر ہیں مجمعین کے. یا یہ ہے کہ ممبر نہیں ہے امام کسی اور مقام پہ ہیں، لیکن ان مجمعین نے جب اجماع اتفاق کیا ہے تو ہمیں کسی طریقے سے پتہ چلا کہ ان کا اجماع ان کی رضا سے کاشف ہے. اب طریقے آگے بیان کریں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ امام کی رضا سے یہ اتفاق کاشف ہے. تو یہ نقطہ بھی آ رہا ہے، مزید اس کی جو ہے وہ آپ کو روشنی وہاں سے مل جائے. تعریف ذہن میں آ گئی ہے جی. اچھا، تو تعریف جو ہے اتفاق العلماء ایک حصہ، دوسرا حصہ کیا ہے؟ رائے الامام یا رضا الامام. اچھا، ان دو حصوں میں سے کوئی ایک حصہ مفقود ہو، علماء امامیہ کے نظر میں وہ اجماع کا مصداق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک بات ہو گئی. کس کے نظر میں ہے یہ اجماع؟ علماء امامیہ کے نظر میں. اہل سنت اور عامہ کے نظر میں اجماع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتفاق العلماء یا اتفاق اہل الحل والعقد علی قول. علماء یا ہمارے مذہب کے دین کے جو اہل حل و عقد ہیں وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو ان کا اتفاق جو ہے اسی کو اجماع کہتے ہیں، چاہے ان کے اتفاق میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بطور نائب بطور ممبر اس کے اندر شامل ہے یا شامل نہیں، اس چیز کو شامل نہیں، اس چیز کو اجماع کے منعقد ہونے میں کوئی دخالت نہیں ہے. اجماع کے تحقق میں یہ چیز جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اجماع منعقد ہو جائے گا. واضح ہو گیا بات؟ یہ ہے دونوں کی تعریفوں کا جو ہے وہ موازنہ.
موازنے کے بعد اب جو نظریاتی فرق ہے ہمارے مابین اور ان کے مابین، وہ نظریاتی فرق سن لو۔ اس سے پہلے ہاں وہ جو آپ نے فرمایا کہ دو رائے یعنی نقطوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اجماع امامیہ، دو نقطے یہ ہیں کہ علماء کا اتفاق ہو، دوسرا حصہ یہ ہے کہ امام کی رائے اس میں شامل ہو، یا رضا شامل ہو۔ رائے اور اتفاق اجمالاً یا اختصاراً آپ لفظ رائے کو اتفاق کریں، صحیح ہے ٹھیک ہے، چونکہ تفصیل آ چکی ہے۔ جی دوسرا حصہ ہے امام کی رائے، ایک حصہ ہے علماء کا اتفاق، ٹھیک ہے نا۔ امام کی رائے حاصل نہیں ہے اس اجماع کے اندر، ہاں، لیکن علماء متفق ہیں تو بھی ہم اس کو اجماع کا مصداق نہیں نہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ یا راسن اتفاق ہی وہاں علماء کا نہیں ہے تو بھی وہاں اتفاق اجماع نہیں ہوگا۔ اچھا، اب نظریاتی فرق سنو۔ نظریاتی فرق یہ ہے کہ دیکھیے جی، جو حکم شرعی ہوتا ہے نا، حکم شرعی کا ایک ناقل ہے، ایک جائل ہے۔ ناقل اور جائل یہ لفظ آپ طلباء ہیں، آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، صحیح ہو اشارہ کلیا ہے آپ کی طرف۔ حکم شرعی کا ایک جائل ہے، ایک اس کا ناقل ہے۔ نبی اور امام حکم شرعی کا ناقل ہوتا ہے، جائل نہیں ہوتا۔ جائل کون ہے؟ پروردگار احسن تو۔ اچھا، تو پروردگار جب جائل ہے تو پروردگار کے بعد اب جتنے بھی آگے واسطے آ رہے ہیں ان کو ہم ناقل کہتے ہیں۔ جب ان کو ہم ناقل کہتے ہیں تو اب ہمارے سامنے حکم شرعی کا پہلا مصدر قرآن ہے، تو قرآن ناقل ہے، جائل نہیں ہے۔ دوسرا مصدر ہمارے سامنے روایت ہے، روایت حکم شرعی کی ناقل ہے، جائل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ روایت میں نبی اور امام دونوں آ گئے، صحیح۔ اچھا، تیسری صورت ہمارے پاس کیا ہے؟ عقل۔ عقل کو بھی مصدر مانتے ہو نا؟ جی کون سی؟ وہ تین قسمیں قضائے عقلیہ کے ہم نے بنائے تھی نا، اور ان میں سے وہ قضایا کہ جس کو ہم شریعت کا مصدر مانتے ہیں وہ کون سے قضاء ہیں؟ القضایا المحمودہ، یعنی ان کو الآراء المحمودہ کہتے ہو، حسن و عقلیان کے باب سے وابستہ قضاء۔ اچھا، اس صورت میں عقل کو ہم جائل نہیں کہتے حکم شرعی کے لیے، اس صورت میں ہم عقل کو کاشفاً حکم شرعی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب حکم شرعی ہم لیں گے آیت اور روایت سے تو اس وقت آیت روایت کو حکم شرعی کی ناقل کہیں گے، جب ہم عقل سے حکم شرعی لیں گے تو اس وقت ہم عقل کو کاشف کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آیت سے لیں، روایت سے لیں یا عقل سے لیں، ان تینوں میں سے کسی کو بھی جائل نہیں مانتے۔ عقل کو کاشف مان رہے ہیں، جائل تو نہیں مان رہے، یعنی وہاں حکم اللہ کی طرف سے جائل کیا گیا، محجوب تھا، پردہ تھا، عقل نے آ کے صرف کشف دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو عقل کاشف ہے، جائل نہیں ہے، باقی دو ناقل ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کا تسلسل جا رہا ہے چارے تک، اس لیے باقی دو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناقل۔ اچھا، تو اب یہ جو میں نے آیت، روایت اور عقل تین بنائی ہیں، ان تین چیزوں کو سائڈ پہ رکھو، میں اب فوکس کرنے لگا ہوں اجماع کو۔ اجماع کے سامنے ہمارے پاس نبی اور امام ہے، نبی اور امام حکم شرعی کا ناقل ہوتا ہے، حکم شرعی کا جائل نہیں ہوتا۔ تو جو ہے اچھا، جب نبی اور امام حکم شرعی کا ناقل ہے تو اب امت کے علماء کسی قول کے اوپر اتفاق دیتے ہیں، جب وہ دیتے ہیں اتفاق، ان کے اندر نبی اور امام میں سے کوئی بطور ممبر ہے شامل، تو شامل ہونے کی صورت میں وہ اجماع اب کیا ہو جائے گا؟ ناقل۔ نبی اور امام اس مجمعین اور متفقین کے اندر ایز اے ممبر جب شامل ہو جائے گا تو وہ اجماع کیا حیثیت پالے گا؟ ناقل کی۔ اب وہ اجماع جس قول پہ متفق ہوا ہے وہ قول کیا ہو جائے گا کہ شارع کی طرف سے اجماع کے ذریعے امت کی طرف نقل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس اجماع میں معصوم شامل ہے، معصوم کیا ہے؟ ناقل، تو وہ اجماع کیا ہو جائے گا؟ اب ناقل ہو جائے گا۔ تو معصوم کے وجود کی وجہ سے اس اجماع کو کیا حیثیت مل جائے گی؟ ناقل کی۔ ناقل سے کیا مراد؟ کہ یہ اجماع حکم شرعی کو شارع مقدس کی جانب سے امت کے لیے نقل کر رہا ہے، اجماع کیا ہو جائے گا؟ ناقل۔
اور اگر اس اجماع سے معصوم کے وجود کو تم الگ کر دیتے ہو، معصوم کا وجود اس میں شامل نہیں ہے، معصوم اس مجمعین اور متفقین کی کمیٹی میں ایز اے ممبر شامل نہیں ہے، تو پھر وہ متفقین اور وہ اجماع کیا بن جائے گا؟ اس حکم کا جس پہ یہ اجماع ہوا ہے اس حکم کا یہ بن جائے گا جائل۔ اس لیے بھاری جملہ کہہ دیا ہم نے آج، وہ اجماع کیا ہو جائے گا؟ اس قول کا، اس حکم کا، اس فتوے کا جائل۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر معصوم کا وجود اجماع سے نکال دیا جائے تو پھر وہ اجماع اس کو پاور حاصل ہو جائے گی کس کی؟ تشریع کی، جائل کی۔ جائل کی جب پاور مل جائے گی تو اب وہ جائل جو ہے حکم شرعی کو جعل کر سکتا ہے، فتوے کو جعل کر سکتا ہے، کسی شے کی حلیت کا حکم جعل کر سکتا ہے، کسی شے کی حرمت کا حکم جعل کر سکتا ہے، کسی کی خلافت کو جعل کر سکتا ہے، کسی کی نبوت کو جعل کر سکتا ہے، امامت کو جعل کر سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو گنجائش دے رہی ہے اگر اس کو جو ہے مان لیا جائے تو۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جاہل نہیں، کسی شے کی حلیت کا حکم جعل نہیں کر سکتا، کسی شے کی حرمت کا حکم جعل نہیں کر سکتا، کسی کی خلافت کو جعل نہیں کر سکتا، کسی کے لیے نبوت کو جعل، نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ پوری امت، پوری کائنات بھی مل جائے تو ان کے پاس کسی حکم کو جعل کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو جو یہ سناڈ تھا جعل کرنے کی اتھارٹی، پوری کائنات کے سارے بشر بھی مل جائیں، پوری کائنات کے سارے علماء اور ماہرین علوم مل جائیں، ان کے پاس کسی حکم کو جعل کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اجماع کو نہیں مانتے۔ سقیفے کے اندر جو اجماع تھا اس کو کیوں نہیں مانتے ہم؟ کیونکہ اس اجماع نے جعل کیا ہے، کس کو؟ خلافت کو۔ سقیفے کے بعد اور بھی بہت سارے اجماع ہوئے ہیں مولویوں کے، ان اجماع کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے جعل کیا ہے شرعی حکم کو، وضو کے طریقے کو جعل کیا ہے، تراویحوں کو جعل کیا ہے، الہ بہت ساری چیزوں کو جعل کیا ہے، قتل حسین تک۔ ہاں فتویٰ ہے نا وہ بھی، تو اس کو بھی انہوں نے جعل کیا۔ تو امام حسن کی صلاح کو کیا کہیں؟ میں پہنچ جاتا ہوں ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی، تو عوام کے پاس پوری دنیا کا بشر بھی مل جائے تو ان کے پاس کسی حکم کو، کسی کی چھوٹے سے چھوٹا حکم ہے اباحت، اس اباحت کے حکم کو بھی جعل کرنے کی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح۔ کجا یہ کہ کسی کی حلیت کا حکم یہ جعل کرے، کسی شے کی حرمت کا حکم یہ جعل کرے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ نبی کے زمانے میں جو ہے وہ متعتان دو قسم کے متجاوز تھے اور میں ان کو حرام کرا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب حرمت کو وہ جعل کر رہا ہے، حرمت کو نقل نہیں کر رہا۔ توجہ کرو یار الفاظ کے اوپر، وہ حرمت کو نقل نہیں کر رہا، حرمت کو جعل کر رہا ہے۔ جس وقت اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ رات کو لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یار جس طریقے سے تم نماز پڑھ رہے ہو، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی آگے کوئی پیچھے، اگر سارے جو ہے وہ صف بستہ ہو کے جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو کیا ہی اچھا لگے گا۔ تو اس نے جعل کیا ہے، نقل نہیں کیا ہے۔ ہماری ٹوٹل جو ہے نظام زندگی مذہب کا جو ہے وہ سارا نقل در نقل معصوم سے رسول تک، رسول سے جبریل تک، جبریل سے اللہ تک، شارع تک جاتا ہے۔ شارع جو ہے وہ جائل فقط پروردگار کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو ہم جائل نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ نبی اور امام، ہمارے عقیدے کے مطابق نبی اور امام کو بھی حکم شرعی کو جعل کرنے کی اتھارٹی نہیں دی گئی ہے۔ جعل کرنے کا اختیار فقط اللہ کے ہاتھ میں۔ نبوت کو جعل اللہ کرتا ہے، امامت کو جعل اللہ کرتا ہے، خلافت کو جعل اللہ کرتا ہے، احکام کو جعل اللہ کرتا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان جو ہوا ہے اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے نقل کیا ہے کہ بھئی علی کے لیے جو ہے وہ ولایت کا اعلان ہو گیا ہے۔ نبی نے خلافت جعل نہیں کی، نبی پاک نے مولا امیر کی امامت کو، خلافت کو، ولایت کو جعل نہیں فرمایا، جعل اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی جس طرح نبی پاک
اللہ کی باقی جال کردہ احکام کو امت کے سامنے نقل کرتے ہیں، اسی طرح مولا علی کی ولایت کو اللہ نے جال کیا تھا، نبی پاک نے میدان غدیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے علی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، خلافت کو جال کر دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ آ گئی بات، مولا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، تو یہ فرمائیے آپ۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ صلح کس بات میں کی ہے؟ پہلے وہ موضوع معین کرو، کس پہ صلح ہوئی؟ موضوع معین کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جس موضوع پر اتفاق دیا ہے امام نے رضا دیا ہے، تو امام اس صلح میں، صلح بھی وہ اجماع کی ایک قسم میں آتی ہے، سارے لوگ مجمعین ہیں، ان میں مجمعین کا ایک ممبر کیا ہے؟ فریقین، ایک جماعت امام علیہ السلام کی ہے، ایک جماعت اہل شام کی ہے۔ یہ ایک کیا ہے، جیسے کٹ پنچایت لگتا ہے، کٹ پنچایت کی صورت کو آپ اتفاق کا نام دے سکتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے کہا، اور اتفاق کا ایک ممبر کیا ہے؟ مولا امام حسن علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب موضوع معین کرو جس موضوع پر امام حسن نے اتفاق دیا ہے، جب اس موضوع کو معین کرو گے تو موضوع کے معین ہونے کے بعد امام کے وجود سے کشف ہو جائے گا کیا کہ وہ موضوع جس میں امام نے اتفاق دیا ہے، جو کہ امام ممبر ہیں، تو امام کا علم اللہ کا علم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وہی حکم ہے، امام ناقل ہیں اس موضوع کے، جس موضوع پہ امام اتفاق دے رہے ہیں۔ جس موضوع پہ امام نے اتفاق دیا ہے اس موضوع کے امام حسن علیہ السلام جاہل نہیں ہیں، اس موقف کے وہ جاہل نہیں ہیں، ناقل ہے۔ ناقل سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی اللہ کے اس وقت اپنی امت کے لیے اس حکم کو اللہ نے جال کیا ہے، امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو نقل کیا بیت المال سامنے۔ جی کوئی اعتراض ہے اس میں؟ اگر تحلیل کی جائے ان نظریات کی روشنی میں تو یہ سچویشن سامنے ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا موقع پڑھیں گے تو موقع پڑھنے کے بعد اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گا کہ وہ چیز جو ہے امام حسن کی اپنی جیب سے ایجاد کردہ وہ موقف نہیں ہے، امام نے اپنی جیب سے وہ موقف ایجاد نہیں کیا جس موقع پہ امام نے اہل شام کے ساتھ اتفاق لکھا ہے، جیب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ کی طرف جب جائیں گے تو پھر امام علیہ السلام اس کے لیے ناقل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت کے جو معاملات ہیں امام ان کے لیے ناقل ہوتا ہے، امام اس کے لیے جاہل نہیں ہوتا، اور امام اگر کسی اجماع میں شامل نہیں ہے اس اجماع کو پھر کیا پاور حاصل ہو جائے گی؟ جاہل کی، ناقل نہیں رہے گا، وہ جاہل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو جاہل تسلیم نہیں کرتے، لہذا وہ اجماع جو امام کے وجود سے خالی ہے، چونکہ اس خالی ہونے کی وجہ سے اس اجماع کا جاہل ہونا لازم آتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاہل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس اجماع کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اس اجماع کی پاور کی وجہ سے ہی تو وہ اپنی من مرضی کرتے تھے دین میں، کیونکہ ان کو جاہل کی پاور مل گئی تھی، ناقل اپنی پاور استعمال نہیں کرتا ہے، ناقل نے فقط وہی کچھ کہنا ہے جو اوپر سے آیا ہے، جاہل کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے، مرضی آ جاتی ہے، ارادہ آ جاتا ہے کہ جو چاہے کرتا رہے، حلال کو حلال، حرام کو حلال کرتا رہے، وہ اسی کا تسلسل تھا یزید جو بول رہا تھا، وہ اس اجماع کا تسلسل، وہ نتائج تھے اس اجماع کے، جب اجماع کو پاور دے دی گئی، جاہل کی حیثیت دے دی گئی تو اس پاور کو استعمال کر رہے تھے وہ لوگ، اللہ کے دین کے حرام کو حلال بتا رہے تھے، حلال کو حرام بتا رہے تھے، نماز پڑھنے کے طریقے اپنے ایجاد کر لیے تھے انہوں نے۔ مولا امیر علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے بعد جب پہلی جماعت ہوئی ہے تو وہ لوگ ابھی موجود تھے جنہوں نے نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، اور پھر جو ہے وہ 25 سال 30 سال کے بعد جو ہے دوسری نمازیں بھی پڑھی تھی، اور مولا امیر علیہ السلام کے بعد نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر جب مولا نے پہلی نماز پڑھی ہے تو وہ لوگ جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد بول اٹھے تھے، بڑے عرصے کے بعد ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو کبھی نبی پاک کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تاریخ جو ہے وہ فریقین کی یہ منظر بیان کر رہی ہے کہ یہ جملے کہے گئے ہیں، مولا امیر علیہ السلام نے جب 30 سال بعد وہ نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی کے اندر، تو زیادہ عرصہ تو نہیں ہے نبی پاک کو جانے کے بعد، 30 سال کے بعد دوبارہ مولا امیر علیہ السلام خلافت پہ آ گئے ہیں، تو 30 سال کے اندر جو ہے وہ لوگ جو کچھ دین کے ساتھ کر چکے تھے وہ ناقل نہیں تھے، اس کے وہ جاہل تھے، جاہل کی پاور استعمال کر کے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جال کر دیا تھا۔
موازنہ کلیئر ہو گیا ہے؟ جی۔ معصوم کے وجود کو اگر نکال دیا جائے تو کیا مفاسد لازم آتے ہیں؟ اچھا 30 سال یا 23 سال 30 سال میں کم و بیشی کر کے جو ہے وہ مشہور روایت جو 25 کی ہے، اور سرکار کو جو ہے وہ تخت ملا ہے 25 سال بعد، مہینے سال یہ ہوگا آگے پیچھے کر دی ہے۔ اجمالی طور پر جو ہے وہ روایت 30 کی بھی ہے، 30 کی روایت بھی میں نے پڑھی۔ مولا جو ہے وہ نبی پاک کی دنیا سے جانے کے 30 سال بعد خلافت پہ آئے۔ 3 سال بکر کی ہے اور 11 سال جو ہے وہ عمر کی ہے، اور تقریباً 13 سال اس کے دوسرے مولا کی، بے شمار۔ اچھا، تو اجماع دونوں قسم کے سامنے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع کی ہمارے نزدیک حیثیت فقط اسی صورت میں ہے جب اجماع میں معصوم کا قول شامل ہے، شامل نہیں ہے تو پھر ہمارے نزدیک وہ اجماع جو ہے بہت نقصان دہ چیز ہے، صرف دلیل نہیں بلکہ دین کا ایک بہت بڑا ایک مخالف سمجھا جاتا ہے، اور دین کا اسلام کا دشمن، بلکہ جو نقصان اس اجماع نے دین کا کیا ہے وہ کفار بھی نہیں کر سکے۔ کفار آ کے ہمارے دین کے اندر جو ہے اللہ کے دین کے اندر تغیر تبدل نہیں کرتے تھے، کیونکہ کفار کے پاس جال کی پاور نہیں ہے، اجماع کے پاس جال کی پاور ہے۔ لہٰذا ہم یہ اجماع تسلیم نہیں کرتے جس کے پاس جال کی پاور ہو، اور انہوں نے چیزیں بھی وہ جال کی ہیں نبی کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، مولا علی کے مقابلے میں۔ یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اجماع کچھ اور کہہ رہا ہے، اجماع نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تو بھی یہ جال کر سکتا ہے، چونکہ جال ہے، قرآن ناقل ہے، یہ جائل ہے، قرآن کے خلاف بھی وہ جال کر سکتا ہے۔ بہت سارے احکام قرآن کے خلاف جال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بہت سارے احکام نبی پاک کے خلاف جال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مولا امیر کی موجودگی میں مولا امیر کے خلاف جال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ ناقل تھے، قرآن نبی امام ناقل ہے، اور جو اجماع ہے وہ ایک گناہگاروں کا اجماع، اس کو تم نے جائل کی پاور دے دی، اور جائل کی پاور وہ ہے جو نبی امام کے پاس نہیں فقط اللہ کے پاس تھی، تو وہ پاور جو اللہ کے پاس تھی وہ آپ نے گناہگار لوگوں کو دے دیا۔ جو معاشرہ تو تباہ ہونا تھا نا، تو اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ اجماع کتنا بڑا خطرناک سایہ ہے، کتنی بڑی خطرناک مصیبت ہے یہ چیز، لہذا ہم اس اجماع کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہو گیا نظریاتی موازنہ اجماع کے حوالے سے۔ اجماع کی کل پاور اسی صورت میں ہے جس صورت میں معصوم شامل ہے۔ جب معصوم شامل ہو جائے گا اجماع کے اندر ایز اے ممبر یا ایز اے رضا شامل ہو جائے گا، تو شامل ہونے کی صورت میں پھر اجماع جو ہے وہ شریعت کا مستقل مصدر نہیں رہے گا، بلکہ یہ درج ہو جائے گا کس کے نیچے؟ سنت معصوم کے نیچے۔ معصوم کے وجود کی وجہ سے کس کے نیچے درج ہو جائے گا؟ سنت معصوم کے نیچے۔ جب سنت معصوم کے نیچے درج ہو جائے گا تو اب شریعت کے مستقل مصدر ہمارے پاس پھر 3 ہو جائیں گے، مستقل یعنی جو عرض میں ہے، قرآن، سنت، عقل۔ اجماع جو ہے اس کو چوتھا شمار کرتے ہیں، اس لیے چونکہ اس جائل اور ناقل والی حیثیت کو جو ہے وہ ہم تاکہ تفصیلاً بیان کر سکیں، چونکہ یہ جائل اور ناقل والی تفصیل جو ہے وہ روایات اور آیات کے بارے میں نہیں آتی۔ آپ روایات کی سنت کی جتنی قسمیں پڑھیں گے وہاں یہ تفصیل یہ بحث نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے سب کے ناقل ہونے کو اتفاق۔ یہ ناقل اور اجماع کا موازنہ صرف اسے ناقل اور جائل کا موازنہ فقط اجماع کی بحث میں آتا ہے، چونکہ یہ موازنہ اس بحث میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے اجماع کو جو ہے وہ ایک چوتھا درجہ دے کے، یعنی چوتھے مصدر کا درجہ دے کے، چوتھے مصدر کا درجہ ہم نے دیا نہیں ہے، جو دیتے ہیں تنازل کرتے ہوئے ان کی عبارتوں کا، ان کی عبارتوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اسی وضع میں اس کو رکھ کے بحث کرتے ہیں۔ مصدر شریعت کو انہوں نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا ہے، ہم صرف جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں مماشات مع القوم، قوم کے ساتھ جو ہے ہم 2 قدم چلتے ہیں تاکہ سمجھیں کہ یہ چیز کیا ہے، وگرنہ ہمارے نزدیک شریعت کے مصدر 3 ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ تیسرا عقل ہے، اور عقل پہ آ کے پھر جو ہے ہمارے ساتھ اخباری علماء جو ہیں وہ اختلاف کر جاتے ہیں، وہ عقل کو شریعت کا مصدر نہیں مانتے، وہ شریعت کے مصدر صرف 2 چیزوں کو مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ ہماری مراد کو نہیں سمجھ سکے کہ لفظ عقل سے اصولیوں کی مراد کیا ہے۔
اور جب یہ بحث آئے گی تو پھر وہاں ہم دونوں نظریات کو اسی طرح کلیئر کریں گے جیسے ہم نے اجماع کے حوالے سے امامیہ اور عامہ کا نظریہ واضح کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ واضح ہونے کے بعد اب آگے ہم جناب شروع کرنے لگے ہیں اس بحث کو، اور بحث کا موضوع کیا ہے؟ اجماع منقول علی طریقت خبر واحد۔ اس نقطے کو شروع کرنے سے پہلے یا اس کی بحث میں داخل ہونے سے پہلے مصنف نے 3-4 امور کو بطور تمہید بیان کیا ہے تاکہ اجماع کا جغرافیہ آپ کو سمجھ آئے، اجماع کی قسمیں آپ کو سمجھ آئیں، اجماع جو ہے امام کی رائے سے کاشف ہوتا ہے یا امام جو ہے اس اجماع کے ممبر ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے پھر وہ آگے بحث کو بڑھائے گا۔ جب بحث کو بڑھائے گا تو بحث جو ہے 2 مقام پہ ہوگی، ایک ہے اجماع کے تحقق میں، ایک ہے اجماع کی حجیت میں۔ توجہ فرمائیے حسن صاحب، اجماع متحقق ہوا ہے یا متحقق نہیں ہوا، ایک یہ بحث ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ متحقق ہونے کے بعد آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ یہ حجت والی بحث کو کبروی بحث کہتے ہیں، اجماع کے تحقق کی بحث کو صغروی بحث کہتے ہیں، اور علماء امام یا اجماع کی کبروی بحث میں کوئی زیادہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ علماء امامیہ اجماع کے اتفاق حجت ہونے پر متفق ہیں۔ کل کی کل مرکز جو بحث ہے وہ اس کی صغروی بحث ہے کہ آیا اجماع منعقد ہوتا ہے یا منعقد نہیں ہوتا۔ تو سارے اشکال رد و قضا اجماع کے تحقق میں ہیں، اس کے تحقق ثابت ہونے کے بعد پھر اس کی حجیت میں اختلاف یا اشکال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو، تب ساری بحث جو ہم کریں گے کس میں کریں گے؟ اجماع کے تحقق میں کریں گے کہ آیا یہ متحقق ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، متحقق ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یہ ساری تفصیل اس کی تحقق کے بارے میں چلے گی۔ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجت عند کثیر ممن قال۔ اجماع منقول کہ وہ اجماع جس کو نقل کیا جائے خبر واحد کے طریقے پہ وہ حجت ہے کثیر علماء کے نزدیک، کثیر علماء ممن ان علماء میں سے قالا بے اعتبار الخبر جو خبر واحد کی حجت کے قائل ہیں، جو خبر واحد کی حجت کے قائل ہیں ان علماء میں سے کثیر۔ دیکھیں خبر واحد کی حجیت کے جو قائل ہیں ان میں سے کثیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بند و عالم جو خبر واحد کی حجیت قائل ہے وہ اجماع کی حجیت کا بھی قائل ہے، ان میں سے۔ تو پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو خبر واحد کی حجیت کو مانتے ہیں پھر بھی اس کی حجیت کو نہیں مانتے، تو کس زمرے میں وہ لے جائیں گے کہ یہ اس کا مصداق نہیں ہے؟ ابھی یہ نقطہ بیان ہو چکا ہے یار۔ اچھا، بالخصوص بالخصوص کا تعلق جو ہے وہ قالا کے ساتھ ہے، یعنی خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں بالخصوص ہے، یعنی بالدلیل الخاص ہے۔ جب وہ خبر واحد کی حجیت کو دلیل خاص کے ذریعے ثابت کر لیتے ہیں تو یہ خبر واحد کی حجیت کو دلیل خاص کے ذریعے ثابت کرنے والے علماء جو ہیں ان علماء میں سے کثیرین ایسے ہیں جو اجماع کی اجماع منقول کی حجیت کے قائل ہیں۔ بالخصوص یعنی بالدلیل الخاص، یعنی قالا بے اعتبار خبر الواحد، وہ قائل ہیں خبر واحد کی حجیت کے، اور وہ حجیت جو ہے بے اعتبار الخاص، یا لفظ اعتبار کے ساتھ جوڑ دو، بے اعتبار یعنی بے اعتبار الخبر بالخصوص، بالخصوص یعنی بدلیل خاص، اس کا خبر واحد کا اعتبار بدلیل خاص ہے۔ بھائی کیوں وہ اجماع منقول کو حجت مانتے ہیں؟ من جہت انہ من افرادہ، اس وجہ سے اجماع منقول کو حجت مانتے ہیں کیونکہ وہ اس خبر واحد کی مصادیق میں سے ہے۔ جب اس کے مصادیق میں سے ہے اور وہ ان کے نزدیک حجت ہے تو پھر یہ اس کا مصداق ہونے کی وجہ سے یہ حجت ہے۔ اچھا، من دون ان یکون علیہ دلیل بالخصوص، اور وہ اس اجماع منقول کے اوپر کوئی خصوص دلیل لے کر نہیں آتے حجت کو ثابت کرنے کے لیے۔ خصوص کیوں نہیں لے کے آتے؟ خبر واحد والی دلیل کافی ہے۔ فلا بد فی اعتبار ہی، جب خصوص دلیل نہیں لے کر آتے تو پھر ضروری ہے فی اعتبار ہی اجماع منقول کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ من شمول ادلت اعتبار ہی، وہ خبر واحد کی حجت کو ثابت کرنے والی ادلہ جو ہیں وہ شامل ہونی چاہیے لہو اس اجماع کو بھی۔ بے عموم ہے، وہ اپنے عموم کی وجہ سے اس کو شامل ہیں، اور اطلاق ہے یا اپنے اطلاق کی وجہ سے شامل ہیں۔ مہم یہ کہ وہ ادلہ جو خبر واحد کی حجت کو ثابت کرتی ہیں وہ اس کو بھی شامل ہونی چاہیے۔ بات یہ ہو گیا موضوع ہمارا معین۔ موضوع معین ہونے کے بعد پھر کہتا ہے وہ تحقیق والقول فی ہے، یعنی فعل اجماع ہے۔ یستدعی رسم امور، چند امور کو ہم بیان کے ہاں کریں گے، اور فی ہے ضمیر اجماع منقول کی طرف نہیں جا رہی، اجماع کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی ہم یہ امور جو بیان کر رہے ہیں جنرلی بیان کر رہے ہیں، جو اجماع کے حوالے سے ایک خلفیات کو مد نظر رکھ کے بیان کیے گئے ہیں۔
پھر پلٹ آئیں گے اجماع منقول علی طریقۃ خبر واحد کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.